बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सदर का इंतखाब चल रहा है, उस पर बात होगी। और लेकिन मैं आपके साथ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ओहदे को लेके बड़ी खलबली है, और वो है DGISI का ओहदा। DGISI का ओहदा आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 2-3 ओहदे गैर सरकारी सरकारी मगर गैर मुंतखब होते इस तरह के हैं कि उनकी जब भी बारी आती है, उन पर किसी नए बंदे ने आना होता है तो एक खलबली मचती है, क्योंकि इन ओहदों पर फायज होने वाली शख्सियात के असरात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त पड़ते हैं। पाकिस्तान बाकायदा अफेक्ट होता है। तो जब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो उन ओहदों में कौन कौन से हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये उमूमन चूँकि तय हो चुका होता है, एक प्रोसीजर, एक फ़ैसला है कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ बंदा चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन इसका इम्पेक्ट पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर ज़रूर पड़ता है। इसीलिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कैलेंडर सामने रखे अगले 30-30 साल के, 50-50 साल के, नीचे से वो मन मर्जी के जो मैनेजेबल होते हैं, हैंडल जिनको किया जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होते। और वैसे भी जज बनने का जो अमल पाकिस्तान के अंदर है, मैं एक सरसरी बात कर रहा हूँ, अमूमी बात कर रहा हूँ, वो है कि वो एक ख़ास किस्म का एक क्राइटेरिया है। पाकिस्तान के हसास अदारे अपनी मर्ज़ी का बंदे को पास करते हैं, उसकी ओके रिपोर्ट देते हैं, और लेकिन कुछ जो हैं वो कुछ दूसरी तरफ के भी निकल आते हैं लोग, कुछ असूल परस्त भी निकल आते हैं इसके बावजूद। तो हर चीज़ के ऊपर ह्यूमन लिमिटेशन इसी को कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद कि जो हाई कोर्ट्स में तैनातियाँ होती हैं, वहाँ पर भी देखभाल के, छान पटक के, परख के बंदा अपनी मर्ज़ी का भर्ती किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होनी हो, तो फिर वो ढूंढ के लगाए जाते हैं कि फ़लाँ साल को फ़लाँ बंदा ये वाला, ये ज़्यादा हमारी बात सुनता है, मानता है, मैनेजेबल है, ये फ़लाँ साल में मतलब ये कि अगले 5 साल बाद, अगले 8 साल बाद ये चीफ जस्टिस होगा। तो इसलिए बड़े देखभाल करके लगाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत के ऊपर इन ओहदों का इम्पेक्ट है। और एक बड़े दोस्त, गहरे दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुंतखब इदारे हैं वो डिज़ाइंड ही इसी तरह के हैं कि वो पाकिस्तान के अवाम को कंट्रोल कर सकें, डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर सकें, डेमोक्रेसी अपनी असल सूरत में, असल शक्ल में कहीं नाफिज ना हो जाए, कहीं पर लागू ना हो जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो गैर मुंतखब इदारे हैं, ये डिज़ाइन इस तरह से किए जाते हैं कि यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के लोग हों और ये चीज़ों को बैठ के कंट्रोल कर रहे हों। इसी तरह सबसे अहम ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है पाकिस्तान के अंदर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सोच के साथ पूरी रियासत चल रही होती है। आप सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, ज़ियाउल हक साहब का था ज़हन शुरू से, इमाम मस्जिद के वो बेटे थे, और उनका अपनी एक सोच थी, उन्होंने जनाब, और फिर ऊपर से इंटरनेशनली हालात कुछ इस तरह के थे कि एक बड़ी ताकत ने दूसरी बड़ी ताकत को हराना था, और उनके लिए आपको यानी कि सोशलिज्म के मुकाबले में आपको मुसलमान कौम या इस्लामाइजेशन आपको बर्पा करनी थी। और उनको एक, मुझे तो लगता है कि उन्होंने भुट्टो साहब को भी ट्रैप किया था कि एनू ला दो, और भुट्टो साहब को भी लगता था कि यार कि 5 नमाज़ां पढ़ के तो घर जाके सौ जांदा। लेकिन उन्होंने इस्लामाइजेशन की पूरी पाकिस्तान, और उसके असरात अभी तक हैं पाकिस्तान के ऊपर। फिर एक और जनरल आता है पाकिस्तान में, तब इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ज़रूरत होती है कि वो इस्लामाइजेशन को अब सिफर करना है, न्यूट्रलाइज़ करना है। तो फिर वो मॉडरेट एक जनरल होता है, वो जो कहता है कि जिसको तंग कपड़ों में और मुख्तसर कपड़ों में कोई खातून टीवी पर अच्छी नहीं लगती तो वो बंद कर दे टीवी। बड़ा आसान हल उन्होंने दे दिया। एक तरफ यानी एक बंदा वो इस्लामाइजेशन का हामी होता है, वो मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करने निकल पड़ता है। पूरी कौम जो है वो जीम जहाद, बेबंदूक, ये वाले सबक पढ़ने शुरू कर देती है, सरों पे दुपट्टे आ जाते हैं, अफसर जो है वो नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, स्कूलों में हाज़रियाँ लगती हैं नमाज पढ़ने की, यानी कि इस्लामाइजेशन। और एक और जनरल आता है, एक जनरल
اور وہ پوری قوم کو نیوٹرلائز کرنے کی شروع کر دیں. نہیں ماڈریٹ ہوگا بھائی, ماڈریٹ اینڈ انلائٹڈ اسلام, نویں قسم. یعنی چیف آف آرمی اسٹاف میٹر کرتا ہے. اب جس طرح ایک چیف آف آرمی اسٹاف بڑا زور لگا کے سینیارٹی کی اصول کے اوپر لگایا گیا تھا, اور جنہوں نے سوچا تھا انہوں نے کچھ سوچا تھا اور وہ لگایا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک خاص سمت میں جو پروجیکٹ عمران خان جو تھا وہ چل رہا تھا. اب اس کو روک کے مطلب تجربات سے توبہ ایک طرح سے ایک دعویٰ ہے, تو وہ والا چل رہا ہے سلسلہ. اسی طرح چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد ڈی جی آئی سے بھی ایک عہدہ ہے پاکستان کے اندر. ظاہر ہے کہ وہ آپریٹ اسی طرح سے کرتا ہے کہ جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف کی سوچ ہوتی ہے وہ اسی کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف کو یعنی کہ جو چیف سپائی ماسٹر کی مخبریاں کرنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں. یعنی وہ سسٹم اس طرح کا ہے, وہ بٹرے نہیں کر سکتا. اگر بٹرے کرے گا تو پھر کوئی سین پارٹ ہوگا. جس طرح کیانی صاحب کے اوپر الزام میں نے نہیں لگایا, مرحوم جنرل کیا نام تھا ان کا, پرویز مشرف صاحب, انہوں نے خود کہا تھا عارف بھٹی اور صابر شاکر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے, جنرل کیانی میرے خلاف پھونکتا تھا. پوری لمبی ڈیٹیل ہے دی بیٹل فار پاکستان, وہ کتاب شجاع نواز صاحب کی, کہ کس طرح وہ پھر ایک بڑی چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی پھر ایک بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے نہیں, سمجھیں اس بات کو. تو عموماً جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق جو ڈی جی آئی ایس آئی کام کر رہا ہوتا ہے. اور ڈی جی آئی ایس آئی بہرحال بڑا اہم ہوتا ہے پاکستان کے اندر, ڈی جی آئی جس کو کہتے ہیں. تو اب یہ سین پارٹ یہ چل رہا ہے. 7 مارچ کو ٹیلنگز نے آپ کے ساتھ ایک معلومات شیئر کی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان کو ایک سمری موصول ہو چکی ہے, ایکسٹینشن والا معاملہ ہے, ایکسٹینشن دیں گے کہ نہیں دیں گے, اور پاکستان کی سیاست کے دور رس نتائج نکلیں گے یا اثرات مرتب ہوں گے اس فیصلے سے. اور میں نے اس فقیر نے گزارش بھی کی تھی کہ ماضی قریب کی جو غلطیاں ہیں وہ امید ہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں دہرائیں گے, کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو غلطی کی تھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. میں اس پر بہت ہی کھل کے گل پہلے بھی نہیں کی تھی, اب بھی نہیں کروں گا. اشارے جو تھے وہ آپ سمجھیں اشارے کیا تھے. اشارے اسی طرف تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے متعلق خبر تھی کہ وہ سمری ان کی ایکسٹینشن سے متعلق کیا, وہ کیونکہ جو نگران حکومت تھی وزیر اعظم صاحب انہوں نے ٹل فردر آرڈر ان کو کام چلایا تھا کہ یار جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ منتخب حکومت آ کے وزیر اعظم اپنی سہولت کے ساتھ کرے, اس نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے. تو وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ انہوں نے اپنا ہاتھ بچایا اس ساری صورتحال کے اوپر, کیونکہ انہوں نے تو ظاہر ہے کہ ایک وقت تک تھی ان کی نگران تھے. تو یہ فیصلہ ویسے بھی میرٹ, جس طرح زیادتی جنرل باجوہ صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ کی کہ انہوں نے جانے سے پہلے کور کمانڈر پروموٹ کر کے اپنی مرضی کے لگا کے, تو اللہ تیری یاری, وہ ٹیم بنانے کا موقع نہیں ملا جنرل عاصم منیر صاحب کو. اسی طرح یہ وزیر اعظم کا اختیار چوائس کے اوپر انہوں نے شریفانہ فیصلہ کیا ایک. اچھا ویسے تو وہ کر سکتے تھے ٹل فردر آرڈر کی بجائے 2 سال 3 سال کوئی بھی ایکسٹینشن ان کو دے سکتے تھے, نہیں دی. اب یہ سمری میری اطلاع کے مطابق موو ہوئی تھی, اور مجھے لگ رہا تھا کیونکہ ایک دور میں جب عاصم منیر صاحب اور یعنی جب باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو جب وہ ریس لگی تھی, ریس تو خیر نہیں کہنا چاہیے, نواز شریف صاحب کا ووٹ تھا کہ سینیارٹی موسٹ سینئر, وہ ویسے بھی سوٹ کرتے تھے ان کو ماضی کے حوالے سے, ماضی کے کچھ واقعات سے بھی ان کو حوصلہ ملا ہوگا نواز شریف صاحب کو. انہوں نے ہر طرح کا پریشر لیا, ہر طرح کا پریشر لے کے انہوں نے کہا کہ نہیں, نمبر 1 سینیارٹی, سارے کام کر کے دیکھ رہی ہیں, اب سینیارٹی کے اصول کے مطابق ہم نے چلنا ہے. تب ان کے گھر سے ہی یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی نواز شریف صاحب کے جو 2-3 لوگ پارٹی یا گھر میں ان کو مشورہ دینے والے ہیں, ان میں سے ایک شخصیت نے یہ مشورہ دیا تھا جو اس وقت بڑی اہم شخصیت ہے پاکستان کے نظام میں. انہوں نے کہا تھا کہ اے بھائی ندیم نو لا دیو, وہ بھائی وہ تھلوے 10ویں نمبر تے سن غالباً, لیکن ان کو لگتا تھا کہ نہیں یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے یہ والا. مجھے یہ خدشہ تھا, وہ جو میں بات بار بار کر رہا تھا کہ یار کہ یہ ماضی قریب میں جو غلطیاں عمران خان صاحب نے کی ہیں کہیں شہباز شریف صاحب نہ کر دیں. شہباز شریف صاحب سیانے نکلے,
اعزاز سید صاحب نے بھی یہ خبر بریک کر دی ہے کہ جی کہ اب ان کا نام کنسیڈر کیا جا رہا ہے امریکہ میں سفیر کے لیے. یہ خبر انہوں نے بریک کی ہے. میری ان سے بات بھی ہوئی ہے اور یہ معلومات، یہ خبریں چل رہی تھیں. بڑے صحافی ہیں، ہم جیسے جو چھوٹے رپورٹر ہوتے ہیں وہ ان بڑے صحافیوں کی خبر اگر ہمارے پاس ہو تو ہمیں ذرا تھوڑا سا کانفیڈنس اور بڑھ جاتا ہے کہ یار گل ٹھیک سی. تو میری اعزاز سے یہ سب سے بات بھی ہوئی، انہوں نے بڑی کھل کے ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی. تو اب میرے پاس جو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ میں نے بھی تھوڑا سا اس خبر کے اوپر کام جو تھا وہ 7 تاریخ سے آنورڈ چل رہا تھا کام. تو اس میں یہ تھا کہ آگے جو بائیڈن جو انتظامیہ ہے وہ ان کے انتخابات ہارنے کے امکانات ہیں، اور ٹرمپ جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں، اپنے نواز شریف صاحب نے تو کبھی کوئی لابنگ فرم ہائر نہیں کی ہوئی نواز شریف صاحب نے یا پاکستان مسلم لیگ نون نے. تو جو وہاں پر عام طور پر یہ تاثر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لابنگ فرمز کے ذریعے بڑا کام اٹھایا ہوا ہے، اور جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کا کوئی جھکاؤ ہو سکتا ہے ادھر. تو اس لیے ایک خیال ہے کہ وہاں پر کوئی اس طرح کا بندہ چاہیے جو امریکنز کے ساتھ جو ڈیل کر رہا ہو. یہ بائی ڈیفالٹ آپ کہہ لیں کہ جو ڈی جی آئی ہوتا ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے وہ امریکن، سعودی عرب، انٹرنیشنلی اس کے رابطے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. پینٹاگون کے ساتھ اور جو کنگ ہوتا ہے پیلس کے ساتھ بڑے ٹھیک ان کے روابط ہوتے ہیں، کوارڈینیشن بڑی ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ فیصلہ بڑا، جس کو کہتے ہیں میرے خیال میں تو بڑا حکمت والا فیصلہ ہے. میں اس کو اپریشیٹ وغیرہ اس چکر میں نہیں جا رہا کہ میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ جو اس نے ڈی جی آئی کے طور پر کام کیا ہے، اس کے مراسم ہیں پینٹاگون کے ساتھ آبویسلی ہونے ہیں. اگر اس کو آپ سفیر لگا دیتے ہیں تو وہ جو لابنگ والے پارٹیاں ہیں وہاں پر، ایک تو ان کا بھی مکو ٹھپنا بہت ضروری ہے. وہ جو سمندر پار پاکستانی بیٹھ کے پاکستان کے خلاف لگے رہتے ہیں عمران خان صاحب کی محبت میں، تو اس طرح کا کوئی تگڑا سفیر ہو جدھر چاکے کھلے ہوں تو وہ چیزوں کو ڈی جی آئی نے اور طرح سے آپریٹ کرتا ہے نا چیزوں کو، سر اس کو پتہ ہوتا ہے سسٹم کا. تو اور پھر کانفیڈنس بڑا لیول کا ہوتا ہے، سسٹم ان کے کہنے کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے. تو وہ جب سفیر لگیں گے تو فرق پڑے گا. وہ جو لابنگ فرمز جنہوں نے ہائر کی ہیں تحریک انصاف والوں نے، پھر پینٹاگون کو ذرا تھوڑا سا اس زون میں رکھنا یا پینٹاگون کے ساتھ روابط اس سطح تک رکھنا کہ یار کہ ٹرمپ دے کہن دے ہوتے کوئی انی نہ پا دینا. تو یہ میرا خیال ہے کہ سمارٹ موو ہے، میں یہ والی بات کہوں گا. اور دوسری بات یہ کہ بڑا زبردست کام ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے ماضی قریب میں جو عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی تھی وہ غلطی انہوں نے نہیں کی یا وہ نہیں کرنے جا رہے. تو وہ جو کوڈیاں سٹنے کے کھیلنے والے تھے کھڈی کھڈا، یہ جو کھڈی کھڈا سیاست کا اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، جو غلطی نہیں دہرائی، یہ بڑا زبردست ہے. اور پاور کہاں پر لائی کرتی ہے یہ میرا خیال ہے کہ ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. تو کی فائدہ، یہی انہوں نے بہتر فیصلہ سوچا ہوگا کیا. بہرحال یہ خبر تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور 7 تاریخ سے یہ والا جو تھا نا وہ میں نے عرض بھی کی تھی کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے، یعنی کہ ان کو وزارت عظمیٰ کابینہ بننے سے پہلے ہی جس بڑی چیلنج کا سامنا تھا، آئی تھنک سو کہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا ہے جو خبریں آ رہی ہیں. باقی یہ بھی خبر ہے کہ ان کی سفارش جو ہے اپنے ندیم انجم صاحب کی، یہ کسی سفیر نے بھی کی ہے. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے ان کے سفارتکاروں میں جو اچھے مراسم ہیں وہ ایک اسلامی ہمارا برادر ملک ہے بڑا اہم، اس کے سفیر کے ساتھ ان کی بڑی یس مول تو میٹھے چول، یہ وہی ہے. میں آخری گل مجھے یاد آ گئی، یہ وہی سفیر ہے غالباً جس کے ساتھ جا کے یہ پکڑے گئے نا دوبارہ سے اپنے فواد چوہی صاحب. کیونکہ بھائن انہوں نے سفیر دے نال بہ کے سفارش کر رہے سن تسی ماحول بڑھاؤ، عمران خان واسطے بڑی زیادتی ہو رہی ہے. وہ سفیر نے فون چک کے ندیم انجم دستا کہ اے تہاڈی تسی کہہ رہے سو کہ ٹھیک ہو گیا، اے تے اودیاں سفارشاں کری جا رہا ہے، عمران خان دی لابنگ کری جا رہا ہے، سفیراں ہور نال بھی مل رہا. یہ وہی سفیر ہے جس نے ندیم انجم صاحب کو فون کر کے بتایا تھا کہ اے سنبھالو، اے کٹا نواں کھل گیا،
فواد چوہدری صاحب کی صورت میں، تو اسی نے سفارش بھی کی ہے کہ اے کم ٹھیک ہے. مطلب کم چیزیں بہت سمپل نہیں ہوتی، پاور پالیٹکس میں بڑی گمبھیرتائیں ہوتی ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.